वेलकम टू उर्दू जोन 24। वेलकम टू योर ओन चैनल। बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेगा एपिसोड 8। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। यहाँ उन जैसे अमीर लोगों की प्राइवेसी का खूब ख्याल रखा जाता था। इस वक्त आहिर मिर्ज़ा एक लड़की के साथ एक रूम में एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे इस तरह किसी ने देख भी लिया तो उसे कोई ख़तरा नहीं था, क्योंकि वो एक रईसज़ादा था। ये हॉस्पिटल बनाया भी उन्हीं जैसे रईसज़ादों को गुनाहों को छुपाने के लिए था कि अगर किसी रईसज़ादे की वजह से कोई लड़की प्रेग्नेंट होती तो उस रईसज़ादे की मर्ज़ी से या तो एबॉर्शन करवा दिया जाता या फिर उस बच्चे को पैदा किया जाता था, वो भी मुकम्मल राजदारी के साथ। आहद मिर्ज़ा उसे इसलिए इस महंगे तरीन हॉस्पिटल में लेकर आया था ताकि बाहर किसी को हया के और उसके रिश्ते के बारे में पता न चल सके, ख़ासकर उसके कज़न को, क्योंकि उसे पता चल गया तो वो उसके बाप की वजह से हया को मार देगा। आहिद जितना भी कमीना इंसान था, मगर अपनी ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से वो एक मासूम लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता था। उसे मरमरी मोटे पत्थर उठाने का काम मिला था, जिसका उसे 500 रुपये दिहाड़ी मिला करती थी, जिनसे उसने रात के खाने के लिए किसी सस्ते ढाबे टाइप होटल से दाल और चावल ले लिया था। जब वो रात 8 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ तो किचन में जाकर 2 साफ़ बर्तन में वो दाल और चावल को डालकर मुस्कुराते हुए अपने और उसके कमरे की जानिब बढ़ा। खान, आप आ गए। नेमत उसे देखकर खुशी से बेड से उठकर भागती हुई उसके पसीने में शराबूर होने के बावजूद भी उसके सीने से लगी और खुशी से चहक कर बोली, जान ज़रा एहतियात से, मैं इस वक्त पसीने में नहाया हुआ हूँ। सागम उससे भाग कर खुशी से अपने सीने से लगने पर शर्री लहजे में बोला, तो क्या हुआ खान, ये पसीना आपने मेरे लिए ही तो बहाया है। यहाँ आइए, मैं आपका पसीना साफ़ करती हूँ। उसके हाथ से दाल और चावल लेते हुए सामने छोटे से मेज़ पर रख कर उसका हाथ पकड़कर बेड की जानिब ले जाते हुए बोली, जाना एक दूसरा तरीका भी है मेरा पसीना साफ़ करने का। सागम बेड पर बैठते हुए शरारत से उसे देखते हुए मानी खेज लहजे में बोला, कौन सा तरीका खान? नेमत ने अपने दुपट्टे से उसकी पेशानी पर ठहरे पसीने को साफ करते हुए बेध्यानी में उससे पूछ लिया। तुम्हारे खानज़ादा का तरीका है। सागम ने उसके करीब होकर उसकी कान की लू को चूमते हुए भारी गंभीर आवाज़ में कहा, खान आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे छेड़ने का। नेमत शर्म से सुर्ख होती उसके सीने पर मारती हुई बोली, और रोमांस का भी डार्लिंग। उसकी चूड़ियों से सोने सोने सांवले हाथ को पकड़कर चूड़ियों की जगह पर अपने लब रखते हुए शरीर लहजे में बोला। वो उसके खाली हाथ और मेकअप से साफ चेहरे को देखकर अब इरादा कर चुका था कि उस काम के साथ साथ वो अब होटल वगैरह में वेटर का काम करके अपनी जान से प्यारी बीवी के हार सिंगार के लिए चूड़ियाँ और मेकअप का छोटा मोटा सामान आहिस्ता आहिस्ता ख़रीद लेगा। खान, आपके हाथ। वो अपनी खूबसूरत ख्यालों में खोया हुआ था। अपनी ज़िंदगी की रोती सिसकती बिलकती आवाज़ पर चौंका और अपनी ग्रे रंग की खूबसूरत आंखें उसके हिलते नाजुक वजूद पर गाड़ दी। नेमत उसके हाथ पर छोटे छोटे ज़ख्म देखकर रोती हुई उन पर अपने लरसते लब रख रही थी। सागम उसे दीवानों की तरह अपने उन ज़ख्मों को छूते हुए देखकर झुकते उसे अपने मजबूत चट्टानों जैसे मजबूत सीने से लगाते हुए चुप करवाने लगा। उसकी हथेलियों और उंगलियों पर ये छोटे छोटे से ज़ख्म उसे वो मोटे मरमरी पत्थर उठाते वक्त लगे थे। ना मेरी जान, प्लीज़ रोना तो बंद करो, ये तो मामूली से ज़ख्म हैं, जल्द भर जाएंगे। लेकिन ये जो तुम्हारे आंसू हैं ना, जब ये मेरे दिल पर गिर कर ज़ख्म बनाएंगे तब ये ज़ख्म कभी भी नहीं भरेंगे। और तुम अच्छे से जानती हो कि दिल के ज़ख्म कितने तकलीफ़देह होते हैं। उसे अपने सीने पर नमी महसूस हुई तो वह तकलीफ़ से उसकी पुश्त को सहलाते हुए बोला, कैसे ना रों खान मैं आपके हाथ, और आप कह रहे हैं ये मामूली ज़ख्म है। आपको ये ज़ख्म कैसे लगे? खान, मुझे सच सच बताएं। अगर आपने मुझसे झूठ बोला तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। नेमत ने अपना सर उसके सीने से अलग करते हुए खफगी से पूछा, हाँ लगता है आज मेरी वाइल्ड शेरनी सच जानने के लिए मेरी जान ले लेगी। सागम उसके गुस्से से सुर्ख रुखसार पर अपने दांत रखकर काटते हुए बोला, हाँ अगर आपने झूठ बोला खान तो मैं आपकी जान ले लूँगी। नेमत अपने रुखसार पर हाथ फेरती हुई गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलती हुई बोली,
جانا، یہ زخم کام کرتے وقت مجھے لگے تھے، تم فکر مت کرو، کھانا کھانے کے بعد جب تم میری باہوں میں ہوگی نا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساغم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے آخر میں شرارت سے کہا۔ نعمت کی دھڑکنیں اس کے شرارت سے کہنے پر بری طرح سے مچل اٹھیں۔ آپ کوئی بھاری کام تو نہیں کر رہے نا خان؟ نعمت نے اس کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی گرے سحر انگیز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جان، میرا کام گاڑی دھونا ہے اور یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ بس آج میرا ہاتھ ایک گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے پر پڑنے کی وجہ سے مجھے ایک چھوٹی سی چوٹ لگی ہے۔ ساغم نے وہ اس کی مزدوری کا جان کر پریشان نہ ہو اسے ڈر سے یہ جھوٹ بولا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا خان؟ نعمت نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں میری پیاری سی بیگم۔ میں فریش ہو کر ابھی آتا ہوں، پھر مل کر پیار سے ایک دوسرے کو نوالا بنا بنا کر کھانا کھلائیں گے، ورنہ پھر لائٹ چلی گئی تو یہاں گرمی کی وجہ سے ہمارا ڈنر والا رومانس برباد ہو جائے گا۔ شرارت سے وہ آنکھ ونک کرتا بیڈ پر رکھے اپنے کپڑے اٹھا کر وہ اس کے ماتھے کو چوم کر باہر جانے کے لیے اپنے قدم دروازے کی جانب اس نے شاور لینے کے لیے بڑھائے، کیونکہ کمرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے واش روم باہر بنا ہوا تھا۔ نعمت اس کی بات پر کندھاری چہرہ لیے مسکراتی ہوئی اسے باہر جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ او ہڈ حرام، اٹھ جاؤ، میں نے تمہارے کھانے پینے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے جو تم اب تک دن چڑھے سو رہی ہو۔ حوریہ زنیر کے صبح 8 بجے چھوڑنے پر صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب دن کے 2 بج رہے تھے، وہ بیدار ہو چکی تھی، مگر اس وقت جسم میں طاقت ضائع ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ساس شدید غصے سے دروازہ کھول کر اس کے روم میں داخل ہو کر اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر بولی۔ اپنی ساس کی کمبل کھینچنے پر وہ شرم سے سرخ ہوتی رو کر اپنے آپ کو چھپانے لگی، کیونکہ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے اس جانور درندے نے اس پر جنسی درندگی کرتے وقت بے دردی سے پھاڑ دیے تھے۔ اٹھ جاؤ ہڈ حرام، اب مجھے تمہاری منتیں کرنی پڑیں گی کیا کہ مہارانی اٹھ جاؤ اور اپنے ان نازک کومل ملائم سفید ہاتھوں سے ہماری خدمت کرو۔ بی بی، یہ تمہارے ماں باپ کا گھر نہیں ہے جو تم اس طرح آرام کرو گی اور تمہیں نوکر آ کر اٹھائیں گے۔ یہ تمہارا سسرال ہے اور ہم تمہارے باپ کی طرح امیر نہیں ہیں جو تمہارے لیے نوکر چا کر رکھیں گے۔ اٹھ جاؤ اور جا کر دوپہر کا کھانا بناؤ، ابھی زنیر آتا ہی ہوگا۔ اس کی ساس اسے اسی طرح لیٹے ہوئے دیکھ کر غضبناک لہجے میں بولی۔ آپ اندھی ہیں کیا دیکھ نہیں سکتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کے اس گھٹیا بیٹے نے میری کیا حالت کی ہے اور آپ چاہتی ہیں میں آپ لوگوں کے لیے اس حالت میں کچن میں کھڑی ہو کر آپ لوگوں کے ٹھوسنے کے لیے کھانا بناؤں؟ آپ نے کیا مجھے نعمت سمجھ رکھا ہوا ہے؟ ہاں، جو پیار کے لیے ہر کسی کی جی حضوری کرتی ہے۔ میں اس کی طرح پیار کی بھوکی نہیں ہوں، کیونکہ مجھ سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، اسی لیے میں کسی کے آگے جی حضوری نہیں کرتی اور نہ ہی آپ لوگوں کے لیے کروں گی۔ اور وہ جو آپ کا بیٹا اپنی آنکھوں میں مجھے بیچنے کے سپنے سجائے ہوئے ہے نا، میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گی، مگر اس کے اس خواب کی تعبیر کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ زنیر کی جانب سے اسے اتنی زیادہ توہین آمیز رویہ ملنے کے باوجود بھی ابھی تک اس کی اکڑ قائم تھی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اپنی ساس کو گھورتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس کی بدتمیزی پر اس کی ساس نے غصے سے اسے اس کے آبشار جیسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکی اور بیڈ سے نیچے گر گئی۔ بہت ہی بد لحاظ ہو تم تو لڑکی، بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں نہیں سکھایا؟ اس کی ساس نے اسے سختی سے اس کے ریشمی بالوں سے پکڑ کر نیچے سے اٹھاتے ہوئے کراہت زدہ لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے تو نہیں سکھایا ہے، ہاں لیکن میں نے خود ایک بات سیکھ لی ہے کہ آپ جیسے لالچی اور بدتمیز لوگوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو اچھے سے بتاؤں گی کہ ایک ذہین شاطر لڑکی پر ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بالوں پر سخت گرفت ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ہی ایٹیٹیوڈ سے بول رہی تھی۔ لڑکی، تم بڑی ہی بے وقوف ہو جو خود کو ذہین اور شاطر سمجھتی ہو۔ تم اس وقت میرے گھر پر کھڑی ہو کر مجھے دھمکی دے کر بے وقوفی کر چکی ہو۔ اپنی ساس کو ہلکے میں لے کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس کی ساس نے اسے بالوں سے کھینچتے ہوئے اسے اس کے روم سے باہر نکالا اور اپنا رخ کچن کی جانب بڑھا دیا۔ میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا تمہیں بیچنے سے پہلے ایک ماہ کے لیے تمہیں اس گھر میں رکھ کر تمہارے ساتھ مزے کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی اس کی خوشی کی وجہ سے خاموش تھی، مگر تمہاری اس زبان درازی کی وجہ سے میں نے اب اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ کچن میں پہنچ کر اس کی ساس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ سامنے رکھے باسکٹ سے چھری نکال کر اسے دکھاتی ہوئی بول رہی تھی۔
کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اپنی آنکھوں سے تھوڑا سا دور اس چھری کو دیکھ کر وہ گھبرا کر بولی، ڈونٹ وری بیبی، جلد تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے تم سے ابھی کیا کہا تھا۔ اس کی ساس نے کچن سے باہر لگی بڑی سی گھڑی میں وقت دیکھا تو 3 بجتے ہی اس کی ساس نے چھری کو بے دردی سے اپنے ہاتھ میں گاڑ دیا۔ حوریہ نے پھٹی آنکھوں سے ان کے ہاتھ کی پشت سے بہتے خون کو دیکھا۔ زنیر یوسف خان جو گھر میں داخل ہو رہا تھا اپنی ماں کی چیخ پر تیزی سے کچن کی جانب بھاگا۔ اماں، یہ آپ کے ہاتھ میں چوٹ کیسے لگی؟ زنیر کچن میں داخل ہوا تو اپنی ماں کے ہاتھ سے تیزی سے نکلتے خون کا دریا بہتے ہوئے دیکھ کر سخت پریشانی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولنے لگا، بیٹا یہ لگی نہیں، تمہاری بیوی نے میرے ہاتھ پر یہ چاقو دے مارا ہے۔ زنیر کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ انہوں نے خود۔ حوریہ جو پھٹی آنکھوں سے اب تک کھڑی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، ان کے جھوٹ بولنے پر ہڑبڑا کر آگے بڑھتی ہوئی زنیر سے بولنے لگی، چٹاخ! زنیر نے اپنی ماں کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے ایک الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ رسید کیا۔ حوریہ اس تھپڑ پر پیچھے زمین پر جا گری۔ میری ماں کو تکلیف پہنچا کر تم نے اچھا نہیں کیا ہے مس حوریہ خان۔ زنیر غصے سے آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سختی سے اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر غراتے ہوئے کہا، زنیر یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ان کے ہاتھ پر چاقو نہیں مارا ہے، تم میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ حوریہ نے اس کے مضبوط ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اپنی سرخ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم میری ماں کو جھوٹی کہہ رہی ہو؟ یہ دیکھو ان کے ہاتھ، ان سے خون نکل رہا ہے، کیا وہ پاگل ہیں جو یہ چاقو وہ خود اپنے ہاتھ پر ماریں گی؟ حوریہ خان، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، تم اپنی سگی بہن کو نقصان پہنچانے میں ذرا سا بھی نہیں گھبراتی۔ میری ماں تو پھر تمہاری ساس ہے، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے تم کیسے گھبراؤ گی؟ بتاؤ مجھے، کیوں کیا تم نے میری ماں کے ساتھ ایسا؟ زنیر نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور کر اس کے جبڑے کو انتہائی سختی سے پکڑتے ہوئے دانت کچکچا کر کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے نہیں مارا ہے زنیر، تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے سچ میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں تمہیں اکسانے کے لیے، تاکہ تم مجھے غیر مردوں کی رکھیل بنا کر پیسے کماؤ۔ حوریہ نے اپنی ساس کو غصے سے گھورتے ہوئے دھاڑ کر کہا، چٹاخ! زنیر نے اس کی اکڑ کو دیکھ کر شدید غصے سے پھر سے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ تم ایسے اقرار نہیں کرو گی نا؟ شعلے برساتے لہجے میں غرا کر زنیر نے کہا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ حوریہ ہر دھرمی سے سر نفی میں ہلاتی ہوئی غصے سے بولی، تو پھر ٹھیک ہے جانم، آج تم میری نہیں کسی اور کی باہوں میں یہ شب گزارو گی، میری بیوی نہیں اس کی رکھیل بن کر، جس کے بستر پر تم آج جاؤ گی۔ زنیر نے اس کی سماعتوں میں اپنے لفظوں کو دھکیل کر جیسے اس کی سماعتوں میں گرم پگھلتا ہوا سیسا انڈیلا۔ حوریہ خان کی سبز خوبصورت آنکھوں سے اس کی بےہودہ بات پر ایک بے درد موتی کا قطرہ گرا، جس سے اسے اپنے رخسار جلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ڈاکٹر چیک کر کے اس میڈم کو یقین دلائیں کہ میں نے اس کے ساتھ ریپ نہیں کیا ہے۔ وہ اسے کالج میں موجود ڈاکٹر کی ٹیم کے پاس لا کر اسے دھکا دیتے ہوئے ایک لیڈی ڈاکٹر سے سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر وہ ڈاکٹر اور نمرا کے ہوش اڑ گئے۔ تم مجھے یہاں اس لیے لے کر آئے ہو؟ نمرا کو ہوش آیا تو وہ غصے سے آگے بڑھ کر اس کے کالر کو پکڑ کر غراتی ہوئی بولی، جب تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے تو مجھے اپنے کردار پر تمہارا یہ لگایا گیا داغ اسی طرح مٹانا پڑے گا۔ اپنے کردار پر لگے سیاہی کو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ایک اور بھی طریقہ ہے، لیکن میں اس طریقے کو استعمال کر کے اپنے کردار کو سچ میں داغدار نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اسی لیے یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ تمہارے چیک اپ سے سچائی سامنے آ جائے۔ اب تمہیں یہ چیک اپ تو کروانا پڑے گا مس رئیس زادی، چاہے خوشی سے یا زبردستی سے، میں تمہیں یہاں سے بغیر چیک اپ کے نکلنے نہیں دوں گا۔ آہل نے اپنے کالر کو چھڑاتے ہوئے سرد مہری سے کہا، کوئی چیک اپ ویک اپ نہیں کراؤں گی میں، سمجھے تم بدماش آدمی؟ اگر تم نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اس کالج سے نکال دیا جائے گا اور تمہیں پھر کہیں داخلہ نہیں ملے گا۔ نمرا کو اس وقت سامنے کھڑے سیاہ آنکھوں والے اس بلا کے ہینڈسم ساحر شخص کی سرخ شعلہ برساتی آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ چیک اپ تو تمہیں کروانا پڑے گا میڈم، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا کیریئر داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اگر میرے کیریئر برباد ہوا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آہل شاہ نے شدید غصے سے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے دھاڑ کر کہا، تمہارا کیریئر میری وجہ سے برباد نہیں ہو رہا ہے، تمہاری خود کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے ہو رہا ہے، پڑھے لکھے جاہل بےہودہ انسان، اور ماننا تو مجھے تمہیں چاہیے۔ وہ تو شکر کرو تم کہ میں نے تمہیں صرف پولیس کے حوالے کیا تھا،
ورنہ تم تو مرنا ڈیزرو کرتے ہو۔ نمرا نے اپنے کندھوں سے اس کے مضبوط آہنی ہاتھوں کو بری طرح سے خود سے دور جھٹک کر شدید غصے سے کہا، تم کتنی بڑی سیلفش ہو، صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہو، اور تم ایک بیوقوف بھی ہو جو سچائی جاننے کے بجائے ایک غریب لڑکے کی زندگی، اس کا کیریئر، اس کا خواب، اسے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے چھین رہی ہو۔ مگر میں تمہاری اس بیوقوفی کی وجہ سے اپنا خواب، اپنا کیریئر برباد ہونے نہیں دوں گا، زبردستی سے تمہارا چیک اپ کرواؤں گا۔ آہل شاہ نے اپنا خواب ٹوٹنے کے ڈر سے سرخ رنگ میں تبدیل آنکھیں اس کی خوبصورت سرمئی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ واصف آہل کے نمرا کو یوں زبردستی لے جانے کے بعد ڈین کو سب کچھ بتا کر انہیں وہاں سے لے کر آیا تھا۔ آہل شاہ، تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو تمہیں بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ڈین اسے نمرا کے پاس جاتے ہوئے دیکھ کر اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا، سر اسے چیک اپ تو کروانا پڑے گا کیونکہ اس کی وجہ سے میرا نام بدنام ہوا ہے۔ اگر یہ چیک اپ کروائے گی تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ آہل شاہ ڈین کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، آہل شاہ، چیک اپ سے کیا ہوگا؟ تمہاری سچائی پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم نے تمہیں اس کالج سے نکال دیا ہے اور اب تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے کیونکہ تمہاری اسی سوچ کی وجہ سے تمہیں اب کسی کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ اب تم یہاں سے بنا تماشا کے نکل جاؤ، ورنہ تمہارا تماشا کرنے کی وجہ سے ہمیں تم پر سختی کرنی پڑے گی۔ ڈین کی بات آہل شاہ کو کسی تیز دھار چھری کی طرح اسے اپنے دل پر لگتی ہوئی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ڈین کی جانب دیکھنے لگا جو اسے اس جگہ سے باہر نکلنے کا کہہ رہے تھے جہاں سے اسے ڈاکٹر بن کر نکلنا تھا، اسے جہاں سے اپنے خواب پورے کرنے تھے۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے اسے اس جگہ سے دھکے دے کر نکالا جا رہا تھا۔ اس نے نفرت سے نمرا عالم خان کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نمرا عالم خان اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر سہم گئی اور بھاگتی ہوئی واصف کے پیچھے جا چھپی۔ اس کی اس حرکت پر آہل شاہ نے غصے سے بھڑکتے ہوئے اپنے مضبوط جسم کو موڑا اور اس روم کے دروازے کی طرف بڑھ کر اپنی مٹھیوں کو شدت سے کسا۔ سر، اینی پرابلم؟ شام کے 5 بجے پتھر اٹھانے کے کام سے فارغ ہو کر ساغم جب اس بڑے سے ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر ریسیپشن کے قریب پہنچا تو ریسیپشن پر بیٹھے لڑکے نے اس کی خوبصورت پرسنالٹی سے متاثر ہو کر پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا یہاں مجھے جاب مل سکتی ہے؟ اپنے ازلی رعب دار انداز میں وہ بولا۔ میں میڈم سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ایٹیٹیوڈ سے جاب مانگنے پر وہ لڑکا شاک نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی ساحرانہ پرسنالٹی کی وجہ سے وہ مسکرا کر بولتے ہوئے کسی کو فون کرنے لگا، آپ کو میڈم اپنے آفس میں بلا رہی ہیں۔ کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد اس لڑکے نے مسکرا کر سامنے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تھینک یو۔ ساغم نے مسکرا کر اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور اپنے قدم ان سیڑھیوں کی جانب بڑھائے، اور جب وہ اوپر پہنچا تو سامنے ایک روم کو دیکھ کر وہ دروازے کے پاس پہنچ کر دستک دے کر ویٹ کرنے لگا۔ تو تھوڑی دیر بعد اندر سے اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی جو اسے اندر ہی بلا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوا تو سامنے صوفے پر ایک بے انتہا خوبصورت ترین لڑکی بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ ساغم اس ساحرہ پر صرف ایک نگاہ ڈال کر اپنی نظریں نیچے جھکا کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لڑکی نظریں نیچے جھکائے لیپ ٹاپ پر اسی طرح اپنی انگلیاں تیزی سے چلاتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، کیونکہ مجھے اس جاب کی اس وقت سخت نیڈ ہے، ساغم آتش خان زادہ نے اپنی سحر انگیز آواز میں کہا۔ اس کی سحر انگیز آواز پر بھی اس حسین ترین بے حد نازک لڑکی نے اپنا سر اوپر نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ آپ کو اس وقت کیوں نیڈ ہے؟ وہ لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے بغیر اس سے بولی، کیونکہ ابھی میں پڑھنا چاہتا ہوں اور اس جاب کی مجھے اسی لیے ضرورت ہے کیونکہ میں اپنی بیوی کو خوشیاں بھی دینا چاہتا ہوں۔ ساغم نے نعمت کو سوچتے ہوئے کہا، گڈ، مجھے آپ جیسے ہی ورکرز کی ضرورت ہے، آپ کل سے آ سکتے ہیں۔ اس لڑکی نے اب اپنی نظریں اٹھا کر ساغم کی جانب دیکھتے ہوئے اسی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ تھینک یو میم۔ ساغم منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی خوشی پر بھی اس لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی، وہ بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب آپ جا سکتے ہیں اور جاتے ہوئے یہ لفافہ ضرور اٹھانا آپ، اوکے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی سنجیدگی سے اپنے پرس سے ایک سفید لفافہ نکال کر
ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی، میم یہ؟ ساغم نے اس لفافے کو ہچکچاتے ہوئے اٹھا کر دیکھا تو اندر 5,000 کے نوٹ دیکھ کر وہ سخت حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ میری طرف سے آپ کی بیوی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ کر رکھ لیں۔ لڑکی نے پرس کندھوں پر لٹکاتے ہوئے اسی سنجیدگی سے کہا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔